वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर की सारी सूरत हाल है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए तैयार है, बल्कि उन्होंने कैंडिडेट का इंतखाब भी कर लिया है वज़ीर आज़म के लिए। चौधरी यासीन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होंगे वज़ीर आज़म के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक तरफ कहती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वो सपोर्ट करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मगर बैठेगी अपोजिशन में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि उनके पास 36 के करीब जो अराकीन हैं उनकी हिमायत उनको हासिल है, इसलिए सिंपल मेजॉरिटी तो उनके लिए अब कोई मसला नहीं रहेगी। ये भी बताया जा रहा है कि जो इस वक्त वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म हैं कश्मीर के चौधरी अनवारुल हक साहब, वो भी कुछ शराइत अगर उनकी मान ली जाएं तो वो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, ताकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना ही ना पड़े। ये देखेंगे हम कि उनकी शराइत मानी जाती हैं, वो इस्तीफ़ा देते हैं या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ही होता है। दूसरी तरफ हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा की सारी सूरत हाल है, जहां वज़ीर आला नए आ चुके हैं, मगर क्योंकि उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही तो इसलिए काबीना जो है वो अभी तक फ़ाइनल नहीं हुई। अलबत्ता अब बताया ये जा रहा है कि इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी है और चांसेस यही हैं कि एक छोटी सी जो काबीना है वो सुहेल आफरीदी साहब बना लें और फिर देखें कि मामलात आगे, माफ़ करिएगा, किस तरफ लेके जाने हैं। इसके साथ साथ बट ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी चैलेंजेस हैं, और वो है जो नेशनल असेंबली में उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए नाम दिए हुए हैं, उन पर अभी तक कोई आगे की तरफ प्रोग्रेस नहीं हुआ। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जब पिछले दिनों में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई थी तो वहाँ भी ये बात जो है डिस्कस हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये कहा, मौलाना फजल रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अब बात की है, उनसे मुलाकात की है, और इतलात कुछ ये आ रही हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें। तो ये सब इश्यूज़ हैं, इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शर्मिला फारूकी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमें ज्वाइन किया है शेर अली अरबाब साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। शर्मिला साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये आपने कैंडिडेट भी चुन लिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला भी कर लिया है, अराकीन भी आपके पास है, मगर शर्मिला साहिबा अभी भी बहुत सवालात उठ रहे हैं कि ये इस वक्त क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी सिचुएशन में जा रही है जहां कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों के पास इतना वक्त होगा कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। लोगों का सपोर्ट जो है वो शायद हुकूमत की तरफ ना हो, आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, ये कहीं 2022 के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरह वाली सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी, एक दफ़े आप फिर फंस जाएंगे? जी, बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। देखिए जी, बात ये है कि इस वक्त जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है एडमिनिस्ट्रेटिवली, वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुकी है। वहाँ का जो भी सिस्टम है वो बिल्कुल बैठ चुका है। आपने देखा कि जो धरने हो रहे थे और जिस किस्म की डिमांड्स सामने आ रही हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है दैट हैज़ फेल्ड टू एड्रेस दोज डिमांड्स एंड इश्यूज, और PMLN ने भी AJK के वजीर आजम को डिसोन कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है जब एक सिटिंग वजीर आजम अपनी मेजॉरिटी खो दे, तो फिर यही होता है कि आप एक इन हाउस चेंज लेकर आए, और क्योंकि पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात है वहां पर, उनके पास 17 सीटें हैं। पीपल्स पार्टी के साथ जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं इस काबीना की, उन्होंने एलिजेंस दिखाई, और दीगर बाकी भी मेंबरान जो हैं उन्होंने सपोर्ट दिखाई, और पीपल्स पार्टी इज इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन AJK। और हम समझते हैं कि जो चाहे 6 महीने हो 7 महीने हो, बिल्कुल छोटा वक्त है, लेकिन निज़ाम को चलाना है, सिस्टम को चलाना है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए टुवर्ड्स द नेक्स्ट इलेक्शन। लोगों के इश्यूज हैं और जेन्युइन इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इन मामलात को देख सकती है, एक कंसेंसस डेवलप कर सकती है, और तमाम जमातों को साथ लेके चल सकती है और लोगों के मसाइल हल कर सकती है। जो हमारा मकसद और मतलब है वो यही है, वरना तो निज़ाम बैठ जाएगा।
ایون اف یو گو فار ارلی الیکشن، جو کہ دیکھیے شرمیلا صاحبہ ایک معاف انفارچونیٹ کریے گا، بات ہے کہ آپ کوئی کی بھی بات کاٹ رہی تھی، بٹ یہ بتائیے کہ پھر جی کیا ہم یہ سمجھیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ ابھی والی جو حکومت ہے وہ ڈس فنکشنل ہے، تو اس وقت جو کابینہ کے ممبرز ہیں ان میں سے کسی کو آپ اب اپنی کابینہ کا حصہ نہیں بنائیں گے؟ بیکاز آبویسلی وہ تو فیل ہو گئے، بہت بری طرح فیل ہو گئے. دیکھیے جی، تو کیبنٹ along with the پرائم منسٹر sinks اور swims together. ضروری نہیں ہے کہ جو اس وقت کابینہ کے ممبران ہیں وہ ان کی کارکردگی بالکل ہی ناقص رہی ہے. جو ایشو آتا ہے، جو پالیسی آتی ہے، وہ وزیر اعظم کی طرف سے آتی ہے، اور اگر وزیر اعظم اپنی کابینہ کے ذریعے گورن نہیں کر پا رہے تو یہ پھر ان کی ناکامی ہے. اس میں کسی ایک ٹھیک وزیر یا دو ٹھیک وزیروں کو آپ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن چونکہ آگے جا کے بھی پیپلز پارٹی ایک کولیشن ہی بنائے گی باقی ممبران کے ساتھ، کیونکہ ہمارے تو 17 ممبر ہیں، ہمیں 27 چاہیے، اور اس وقت ہمارے پاس اس سے بھی صحیح، زیادہ تعداد بالکل صحیح. موجود ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم ان لوگوں کو چنیں گے جو بہتر طریقے سے ڈیلیور کر پائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شیر علی ارباب صاحب، سر یہ بھی کوئی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس شروع کیا جائے، کیونکہ یہ جو کشمیر میں خاص طور پہ حکومتیں بنی ہیں، آپ کے لوگ جو تھے وہ تو ایسے لوٹے نکلے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف. تو سنا ہے کہ اتنے مہینے سونے کے بعد اب آپ کو بھی خیال آیا ہے کہ آپ ان کو کوئی ان کے خلاف لیگل پروسیڈنگ کریں. یہ کوئی فیصلہ ہو گیا یا ابھی قیاس رائے چل رہی ہے یا گفتگو ہی چل رہی ہے؟ دیکھیں، جس طرح کا پریشر ہمارے ممبران پہ آتا رہا ہے، کافیوں کو داد دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے یہ سسٹین کیا. جو پریشر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور یہ ساری جو حکومت ادھر اور آگے ٹھیک ہے، فرنٹ پہ جمہوری عمل بھی ہے، سارا کچھ ہے، بیک اینڈ پہ جس طرح ہمارا 2021 میں 22 میں ہوا تھا، یہی وہی چیز ہے. بالکل جو پارٹی کی ڈسپلن کے خلاف جائیں گے، جو کہ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کے ووٹ سے آئے ہیں اور وہ پارٹی پالیسی پہ جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور اس کے اوپر جو ہے آئی تھنک آپ دیکھ لیں گے 1-2 دن میں ایک جامع جو ہے پالیسی اور اناؤنسمنٹ آ جائے گی. تو آئی تھنک اس کے اوپر، اور یہ صرف بٹ سر کافی دیر نہیں کر دی آپ لوگوں نے، کافی دیر نہیں کر دی آپ لوگوں نے، کیونکہ یہ تو دوسری حکومت ہے جو بنے گی آپ لوگوں کے. سنیں، ہماری غیر معمولی سچویشن ہے نا. ہم کوئی ہمارے دیکھیں، ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے 9 منتخب وزیر اعلیٰ کو 2 دفعہ گئے ہیں، ان کو ملاقات نہیں کی جا رہی. ہمارے پنجاب میں کوئی چھوٹا سا ایونٹ ہوتا ہے، پولیس آ کے کو کر دیتی ہے. جو ہم پہ جس قسم کا وہ جس طرح جتنا ہم زیر عتاب ہیں، اور جس طرح بائی ڈیزائن ہر جگہ پہ رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہیں، ویدر اٹس کے پی، پنجاب، اے جے کے جی، ہر جگہ، تو وہاں پہ یہ لیپسز ہو جاتی ہیں. اور آئی تھنک آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، دس شوڈ ہیو بین ٹیکن کیئر آف ارلیئر. لیکن ابھی بھی جو ہے ایک واضح جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ پالیسی آئے گی، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ٹو ٹاسک اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ آئے ہمارے ووٹ سے ہیں، اور یا تو دباؤ کے اوپر اگلوں کے، یا فار وٹ ایور ریزنز وہ جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ میں وہ ہیں حصہ لے رہے ہیں. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک، اور ہم اپنے مہمانوں سے جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے اور شیر علی ارباب صاحب سے، اور ہم ان سے بات کریں اوورال سیاسی صورتحال پہ. شرمیلا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پچھلے دنوں میں بہت واضح طور پہ یہ موقف دیتی رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہونی چاہیے عمران خان صاحب سے. یہ شرمیلا صاحبہ کیا کہیں کہ یہ کوئی ریسنٹ پالیسی چینج آیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اس کے اوپر واضح یہ بات کرنی شروع کر دی ہے، شاید ماضی میں اتنی ہمیں کلیئرلی یہ بات نظر نہیں آئی. دیکھیے عارفہ صاحبہ، اگر ایک ایشو کے اوپر ایک سٹیلمیٹ ہو جائے اور دونوں طرف سے ہر درمی دکھانی شروع ہو جائے تو پھر کسی ایک کو لچک دکھانی پڑتی ہے. اس وقت جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. اگر تو پورا کے پی کے کا نظام اس وجہ سے رکا ہوا ہے، ان کی کابینہ تشکیل نہیں ہو رہی اس وجہ سے، کیونکہ وہاں کے جو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اس بات کو اپنی کابینہ کی تشکیل کو نتھی کر دیا صحیح. ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہو، تو فیڈرل گورنمنٹ شوڈ اسٹیپ ان
اینڈ ریزالو دس ایشو. یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں, ملوا دیں. آئین اور قانون اور جیل مینول کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں ایک دوسری طرف بھی بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہ بہت ہی انریزنیبل بات ہے کہ آپ اپنے پورے صوبے کو یرغمال بنا دیا ہے اس بات پہ. آپ اپنی گورنمنٹ نہیں تشکیل دے رہے, کابینہ نہیں بنا رہے, صوبے کا نظام نہیں چلا رہے, جو اس وقت ڈس فنکشنل ہے کیونکہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی. دس از ویری انفارچونیٹ. بالکل ٹھیک. اور یہ بڑی زیادتی ہے اگر آپ اجازت دیں تو سر بالکل صحیح. یہی سوال اب ہم شیر علی ارباب صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں. سر کیوں اتنی آپ لوگوں نے تاخیر کی؟ گورننس آبویسلی پہلے آتی ہے, اور اب آپ بتائیں کہ اب کیا فیصلہ کیا ہے جماعت نے؟ کیا چیف منسٹر صاحب اناؤنس کریں گے اب اپنی کابینہ ایک آدھ دن میں؟ آگے کافی تاخیر ہو گئی ہے. دیکھیں عارفہ, ایک بات میں بتاتا ہوں. اصل میں ہم جو ہے نا سیاستدان, وی لیو ان پریزنٹ اور ویری ریسنٹ پاسٹ. 2018 میں 8 میں دیکھ لیں کابینہ کتنے دنوں میں بنی تھی, 2013 میں دیکھ لیں کابینہ کتنے دنوں میں بنی تھی. یہاں پہ آؤٹ آف دا بلو ایک ایم پی اے کو نہ آئیڈیا نہ پتہ, اچانک ہی از نومینیٹڈ دا چیف منسٹر آف اے پروونس. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک 35-36 ایئرز اولڈ ایم پی اے ہے جو پہلی دفعہ ایم پی اے بنا ہے, he's nominated کہ یار یہ چیف منسٹر بنے گا. He would want to take some time to make the right decisions at the onset, because آپ کی جو بیوروکریسی ہے نا وہ دیکھتی ہے آپ کے فیصلوں کو کہ آپ کے پہلے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان پہ پریشر ہے, بیکاز ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے, ہر جگہ ہر حکومتوں میں, بیکاز ہم تو آج وہ نہیں ہے کہ ہر ایم پی اے یا فیڈرل گورنمنٹ کے میں ہر ایم این اے شروع میں دوڑے لگاتا ہے کہ جی کابینہ میں آئے, کابینہ میں آئے, کابینہ میں. سو ہی وڈ وانٹ, ان کا ٹھیک وہ بھی ہے کہ جی وہ چاہ رہے تھے کہ جی وہ انڈورسمنٹ ان کی کابینہ کی. معاف کریے گا بات سے جو ان پہ تنقید ہوتی ہے سہیل آفریدی صاحب پہ, وہ آپ اس کو کنفرم کر رہے ہیں یہ کہہ کہ پہلی دفعہ ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو وقت چاہیے. پھر گنڈا صاحب گنڈا پور صاحب کو ہی رہنے دیتے. دیکھیں نہیں وہ بات نہیں ہے, بات بالکل یہ ریالٹیز ہیں. اب دیکھیں 35 ایئرز میں آئی تھنک محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ بھی 35 سال میں پرائم منسٹر بنی تھی. سو بات صرف یہ ہے کہ ایج والی بات نہیں ہے, لیکن جس طرح کی سچویشن ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یہ غیر معمولی سچویشن ہے. اب جب کہ ایک کلیئرٹی آ گئی ہے خان صاحب کی طرف سے, تو انشاءاللہ 1-2 دنوں میں جو ہے یہ کابینہ بن جائے گی. تو وہ کوئی دیٹ از ناٹ دا ایشو, وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوسری لیڈرشپ سے جو ہے ڈائریکشنز لینا, ہمیں یاد ہے 2008 کے ٹینیور میں بہت سی چیزیں جو ہے جو کہ پرائم منسٹر آفس کا مینڈیٹ ہوتا تھا وہ پریزیڈنسی سے ہوتا تھا, بیکاز پارٹی لیڈر پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے. سو اس میں نہ اس میں کوئی قباحت ہے نہ اس میں کوئی قباحت ہے, لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ فیڈرل پروونشل گورنمنٹ انفارچونیٹلی بے اختیار ہے. صحیح, بیکاز وہاں جو ہریانہ میں 19 گریڈ کے افسر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نہ سپرنٹینڈنٹ مانتے ہیں, نہ ہوم ڈپارٹمنٹ مانتے ہیں, نہ انٹیریئر منسٹری مانتے ہیں. ایسے سچویشن میں جو ہے ہم سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم ایک ساری چیز پراپر کریں گے, تو ہمارے اس میں تھوڑا بہت جو ہے چیزوں میں ٹائم بھی لگے گا, اور ہم ذرا زیادہ بھی احتیاط کریں گے. نہ فیڈرل گورنمنٹ کی بالکل ٹھیک سر ہوئی ہے 1-2 دفعہ. علی بین صاحب جب چیف منسٹر تھے انہوں نے سر ویسے یہ بتائیں سر ذرا جلدی سے, سر آپ نے بہت لمبا جواب دیے, بٹ پلیز ٹیل می ویری کوئکلی, کیا کوئی نام آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ کابینہ میں کون کون آ رہے ہیں اور کون کون جا رہے ہیں؟ یہ تو چیف منسٹر کا ثوابدید ہے, اس پہ اگر میں کامنٹ کر دوں کل کو کوئی اور نام آ جائے تو اس میں قبل از وقت ہوگا. بالکل ٹھیک. شرمیلا صاحبہ پچھلے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی. obviously پولیٹیکل لیڈرز آپس میں ملتے رہتے ہیں, بٹ کچھ قیاس سرائی, کچھ میڈیا رپورٹس میں یہ بھی اطلاع تھی کہ شاید کوشش کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کی سلاٹ ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کے آپ لوگ حاصل کر لیں یا مولانا صاحب لے لیں. کوئی آپ اس پہ کنفرم ڈینائی اس کو کریں گی؟ دیکھیے مولانا صاحب سے ملاقات جو ہے ایک تو کرٹسی کال تھی, اور دوسری جو اہم چیز تھی وہ یہ کہ اس وقت جو ملک میں موجودہ حالات ہیں اور بالخصوص افغانستان کے حوالے سے جو حالات ہیں اس میں سیاسی رہنماؤں کا ملنا بہت ضروری ہے, کنسنسس ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. قومی اسمبلی
ایک طریقے سے ڈسفنکشنل اس وجہ سے ہے کیونکہ اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں ہے، اپوزیشن کی جماعت ہی نظر نہیں ہے آتی وہاں پر. حالانکہ اس سے پہلے بھی جب اپوزیشن لیڈر تھے بھی تو بھی وہ ایسا خاطر خواہ کوئی کام نہیں کرتے جس سے اس نے کہا جائے کہ جی اپوزیشن نے اپنا اہم کردار ادا کیا، جو کہ ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. لیکن اس وقت بالخصوص مولانا صاحب سے ملنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ مختلف جو سیاسی امور ہیں ان پہ بات چیت ہو، اور وقتاً فوقتاً پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو ایک دوسرے سے ملنا چاہیے. اور پیپلز پارٹی اور GOIF کے تو بہت پرانے تعلقات بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہی کاوشیں تھیں جو مولانا صاحب کو آن بورڈ لے کر آئیں، ورنہ وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ نہیں کر رہے تھے. اس میں جو باقی جو قیاس آئی ہیں، ظاہری بات ہے جب دو سیاسی رہنما ملتے ہیں تو بہت سارے اینالسٹ بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل زیر بحث بہت ساری چیزیں آئی ہوں گی، لیکن ایز سچ کوئی حتمی چیز نہیں ہے. ٹھیک. شیر علی ارباب صاحب، سر 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا شرمیلا فاروقی صاحبہ نے، کوئی آپ لوگوں کے پاس اطلاع ہے کوئی 27ویں آئینی ترمیم کا بھی ذکر ہو رہا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو ہے اب ہم کیا بتائیں، ہمارے لوگوں کو تو آفریں ہوئی، لوگ آئے، افسران آئے کہ یہ جی آپ وہ کہتے ہیں نا بائی ون، ہمیں 5 لوگوں کے ساتھ جو ہیں اگر آپ 5 ممبرز آتے ہیں تو یہ جس طریقے سے آیا ہے، یا جس طرح پھر کوئٹہ بار کے صدر نے جب گئے تھے ہم ان کے لیڈرز، انہوں نے ان کی جو گوش گزار کی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو آئی ووڈنٹ بی ویری پراؤڈ آف دا 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اس کے بعد جو نہیں شیر علی ارباب صاحب، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈائریکٹلی کوئی آیا تھا آفر لے کے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں سر؟ میں نہیں کہہ رہا، آپ ذرا جنید اکبر صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں، ان کے پاس لوگ آئے تھے، میرے پاس نہیں آئے تھے، بٹ ہمارے کولیگز ہیں ان کو پراپر آفرز ہوئی تھی ٹو ووٹ فار دس. اور اس کے بعد جو جس طرح کی ابجیکشنز کچھ لوگوں کی ہوئی تھی، جس طرح کی منورنگ ہوئی تھی، تو اس کے آئی تھنک 27ویں میں بڑا اسموتھ سیلنگ ہوگا، بیکاز وہ ساری جو ہوم ورک تھے وہ ہم لوگوں نے اسی میں کر لی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر 27 نہیں 28 بھی کرنا چاہیں گے تو کر لیں گے. دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اپوزیشن فعال شاید اتنی نہیں ہو، لیکن ٹریجری کو بھی اگر آپ دیکھیں تو مطلب ٹریجری میں بھی کبھی ساتھ ہیں اور کبھی ساتھ نہیں ہیں. تو مطلب ہے کہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، لیکن باقی پورا کا پورا حصہ داری اسی طرح ہے کہ جیسے حکومت کا حصہ ہو. تو یہ تو بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہائیبرڈ ریجیم، کہ جی اختیار میرے پاس اور جو ہے جواب دے آپ. تو یہ اسی طرح کا کچھ ٹریجری بینچز میں بھی چل رہا ہے. شرمیلا صاحبہ ویری کوئکلی جی، ویو رن آؤٹ آف ٹائم، بٹ آپ کامنٹ کرنا چاہیں گی 27ویں ترمیم کی کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی آپ لوگوں تک اطلاع آئی ہے؟ اس وقت تک ہمارے تک تو کوئی اطلاع نہیں آئی ہے. جب سے بات چل رہی تھی کہ 27ویں آئے گی، اس کو بھی تقریباً کوئی 8-10 مہینے ہو گئے، سال ہونے کو آیا ہے. تو nothing as of now. اچھا، آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے ایسی؟ وہ ڈرافٹ ابھی تک تیار نہیں ہوگا نا وہاں سے؟ نہیں جی. کدھر سر؟ کدھر شیر علی ارباب صاحب، کدھر ڈرافٹ تیار نہیں ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمان، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سائبر کرائم ایجنسی کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور الزامات ہیں ان پہ کرپشن کے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے نیشنل جو سائبر کرائم ایجنسی ہے، FIA میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا. پچھلے دنوں میں بہت دلچسپ خبریں سامنے آئی تھیں جب NCCI نے IA نے معاف کریے گا، ایک بہت مشہور جو یوٹیوبر ہے ڈکی بھائی، ان کو گرفتار کیا تھا. اس کے بعد کہانی آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ اسی ایجنسی کے کچھ لوگ غائب ہو گئے. اب اطلاع یہ آئی ہے کہ وہ لوگ غائب نہیں ہوئے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ڈکی بھائی کے کیس میں ہی گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتار کرپشن کے لیے کیا گیا ہے. جو یہ یوٹیوبر ہیں سعد الرحمان صاحب، جن کو ڈکی بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی اہلیہ جو ہے ان کی شکایت پہ یہ مقدمہ درج ہوا ہے، جس میں یہ الزام لگایا گیا ہے
کہ یہ جو آفیسرز تھے ایجنسی کے, انہوں نے 90 لاکھ روپیہ جو ہے وہ رشوت کے طور پر وصول کیا ہے. الزام یہ لگایا گیا ہے کہ ایک جو تفتیشی افسر ہیں شعیب ریاض صاحب, انہوں نے ریلیف دینے کے لیے 60 لاکھ روپیہ رشوت لیا. یہ رقم جو تھی وہ ان کے ایک فرنٹ مین کو دی گئی, ایک جو ڈکی بھائی کے دوست تھے انہوں نے فراہم کی. اس کے بعد مزید 30 لاکھ روپیہ جو تھا وہ مانگا گیا ان کا جوڈیشل ریمانڈ کرنے کے لیے. یہ جو پیسے ان کو دیے گئے ان میں سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے ایف آئی آر کے ذریعے جو پتہ چلا ہے کہ وہ ان کا ایک جو کوئی فرنٹ مین ہے جو ایک کار شو روم چلاتا ہے, اس کے پاس کافی زیادہ رقم رکھی گئی, کچھ انہوں نے اپنے پاس رکھی. اس کے علاوہ یہ کوئی تقریباً ہم کہہ رہے ہیں کہ جو 6 آفیسرز ہیں ان کے خلاف یہ الزام لگے ہیں, جن میں ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز, انچارج جو ہے زاور احمد, سب انسپیکٹر علی رضا, اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض, یاسر رمضان, مجتبیٰ ظفر اور اسلام آباد میں ایک ڈیپیوٹی ڈائریکٹر جو ہے محمد عثمان وہ شامل ہیں. یہاں بتانا یہ ضروری ہے کہ محمد عثمان صاحب جو ہے وہ ابھی تک غائب ہیں, ان کی گرفتاری جو ہے ابھی نہیں کی گئی, نہ ان کو کہیں پیش کیا گیا ہے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اب قیاس رائے یہ بھی ہو رہی ہے کہ غالباً اس طرح کے الزامات میں اور لوگ بھی ملوث ہیں. کیا ان کے اوپر بھی کوئی تفتیش کی جائے گی, کیا مزید بھی کوئی گرفتاریاں ہوں گی؟ اس ایشو کو ہم نے پہلے بھی کور کیا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے رحق صاحب, صحافی ہیں, اسلام آباد بیسڈ ہیں, اس ایشو کو بہت غور سے دیکھتے رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے سیگمنٹ کیا تھا ہی واز ود اس. ویلکم ٹو دا شو ریاض صاحب. ریاض صاحب, پچھلی دفعہ ہم آپ سے پوچھ رہے تھے کہ لوگ غائب ہو گئے ہیں, کدھر غائب ہو گئے ہیں, تو اب ان میں سے 8 میں سے 6 تو تقریباً گرفتار ہو گئے ہیں. تو جب پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات کی تھی تو شاید غالباً کچھ سرگوشیاں تو چل رہی تھیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, اب تو کلیئر ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے, بہت شکریہ. عرفہ دیکھیے گا, ہم نے تب بھی یہ کہا تھا, 2-3 باتیں تھیں کہ ایک تو کرپشن کے الزامات آ رہے ہیں, پیسوں کے لین دین کے معاملات آ رہے ہیں. ڈکی بھائی سمیت جو دوسرے یوٹیوبرز تھے جو کرپٹو کرنسی وغیرہ میں ملوث تھے اور جو کاروبار کرتے تھے, ان سے براہ راست ان لوگوں نے پیسے وغیرہ لیے تھے. کیا وہ بھی ڈکی بھائی کی طرح اریسٹ ہوئے ہوئے ہیں یا یہ اور لوگ ہیں جو وہ ڈکی بھائی جب ایف آئی آر ہوئی تو ڈکی بھائی کے ساتھ وہ اریسٹ ہوئے تھے, ان سب کی ضمانتیں ہو گئیں. تو کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پہ ایف آئی اے کے جو این سی سی آئی اے کے اندر یہ کہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے سم ہاؤ 20 لاکھ 30 لاکھ ظاہر ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا تھا, انہوں نے وہ پیسے دیے اور ان کے خلاف کمزور شقیں کروائی گئی اور اس کے بعد وہ ہٹ گئے اور ان کے چالان وغیرہ اس طرح جمع نہیں ہوئے. تو ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ تو نکل گئے, لیکن جو بگ فش تھی وہ ڈکی بھائی تھے, تو ان سے کوئی پیسوں کے معاملات تھے وہ اس طرح درست نہیں ہو سکے. 90 لاکھ اور کچھ چیزیں تو آپ نے بتا دیں. کچھ جگہوں پہ ڈالرز کی پیمنٹس کی بھی بات آ رہی ہے, کیونکہ ان کے جو اکاؤنٹس سے ظاہر ان کے فورن کے اکاؤنٹس بھی تھے, کہ کرپٹو کے بھی ان کے اکاؤنٹس تھے. تو کچھ چیزوں کا تو میں نہیں شاہد ہوں اسلام آباد وغیرہ میں, پنڈی میں بھی, کہ جو کرپٹو کے جو ہوتے ہیں تو اکاؤنٹ میں باقاعدہ طور پہ لیپ ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں میرے اکاؤنٹ سے اتنے چلے گئے سارا کچھ. تو بہت سی جگہوں پہ مطالبات یہ چیز ہوئے, اور بیرون ملک ایسے اکاؤنٹ سے جہاں پہ یہ پیسے ڈالرز میں ہزاروں میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں. ان چیزوں کی تحقیقات ہو رہی ہے. اور اسلام آباد کی سطح پہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر ایاز ہیں اور اس کے ساتھ جو مشہور زمانہ عثمان ہیں, ان کا نام بھی ہے, جن کا نام ایف آئی آر میں تو آ چکا ہے لیکن ابھی تک سامنے نہیں آئے. ان کے حوالے سے بھی یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ براہ راست ملوث تھے. اور اب یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف باقاعدہ طور پہ ہراول دستے کا کام کر رہے تھے. سائبر کرائم کے کیسز ان کو پکڑنے میں, اور پھر فیس بک وغیرہ پہ یا سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے, تو بڑا ان پہ کانفیڈنس آ گیا تھا. ہم تو جو ہے وہ اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کی بیکنگ ہے, سارا کچھ ہے. لیکن مین وائل جب یہ کرپٹو کے اور پھر چائنیز لون ایپس وغیرہ کے جب کیسز آئے تو وہاں پہ بہت زیادہ اور کانفیڈنٹ رہے کہ جناب ہمیں تو پروٹیکشن ہے اور ہمیں تو گو ہیڈ ہے. کہ وہ کیونکہ ان کو لگا کہ ہماری اتنی پروٹیکٹ ہے یا ہمیں اتنی بیکنگ مل رہی ہے, کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف بھی کیسز کیے, کہ ہم اگر یہ گڑبڑ کرتے رہیں گے تو ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا. تو مے بی دے آلسو بیکیم اے لٹل کیئرلیس. ایگزیکٹلی. اور ان کو اچھا خاصا اعتماد ہو چکا تھا. بلکہ مجھے تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک بہت سینئر آفیسر تھے ایک وزارت کے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ان 2 آفیسرز میں سے ایک آفیسر کا نام لیا, میں بلکہ نام لے لیتا ہوں, ایاز, اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں کوئی تھریٹس مل رہی ہیں, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس آفیسر نے کہ جب یہ چلے گئے تو میں نے خود پوچھا, میں نے کہا کیا چل رہا ہے؟ کہتا ہے لگتا ہے ان کے گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو اب یہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ 2 ہفتے بعد ہم نے خود
خود دیکھ لیا کہ ان کے جناب غائب بھی ہو گئے, ان کے فون بند ہیں, اور اب مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. جو مالی معاملات تھے وہ بہت زیادہ بلیٹنٹ تھے, اور کچھ جگہوں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ شاید جو انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے عثمان وغیرہ پہ بہت زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں نے تو بالکل انتہا کر دی ہے. انہوں نے کہا تھا اس معاملے کو ہم نے جو ہے بڑی سنجیدگی سے لینا ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ریاض الحق صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو یہ سارا نیشنل کرائم ایجنسی کا معاملہ ہے. ریاض صاحب, اب یہ بتائیں کہ یہ ایجنسی پہ تو لگتا ہے کہ بہت زیادہ تر لوگ اسی کام میں ملوث تھے, معاف کریے گا, بٹ دیٹس 6-8 لوگ اگر ایک وقت میں اریسٹ ہو جائیں یا ان پہ FIR ہو جائے تو لگتا ہے کہ بہت پرویسو ہے. معاملہ پکڑا کیسے گیا؟ کیا ڈکی بھائی کی جو اہلیہ ہے انہوں نے کسی طاقتور انسان سے شکایت کی؟ FIA میں ہی پہلے سے کہیں کوئی وہ والی بات کہ ان کو پہلے سے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ گڑبڑ ہو رہی ہے, کوئی اور جو ڈپارٹمنٹ ہے ایجنسی وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی؟ ہاؤ ڈیڈ دے ڈسکور, مطلب کہ یہ تفتیش انویسٹیگیشن کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے, اور ہر ایک یہ پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ اتنا بڑا اگر پیسوں کا تھیلا تھا تو اس کا منہ کیسے کھل گیا, اور یہ ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں. تو ہوا یہ کہ جب ڈکی بھائی والا معاملہ چل رہا تھا تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ چیزیں آ رہی ہیں کہ بہت بلیٹنٹ تھا. واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا, اس میں چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ بہت سے یوٹیوبر ایک دوسرے سے بھی رابطے میں تھے, چاہے وہ کرپٹو کے لوگ تھے یا بڑے لوگ انفلوئنسرز تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ جب ڈکی بھائی سے اور ان لوگوں سے جب پیسے بہت زیادہ جب مانگے گئے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کچھ ایجنسیز کے لوگ جو ان کو جانتے تھے, ان سے تعلق میں تھے. تو انہوں نے ان سے شکایت کی کہ جناب یہ معاملہ ہے, اس میں ہم سے پیسے وغیرہ مانگے جا رہے ہیں. اچھا, ان کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے جب 2-4 اور لوگوں سے ان کے توسط سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جناب آپ کا نام لے کر تو یہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کی وجہ جیسے میں نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ اعتماد تھا کہ ہم تو جناب ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم ان کا نام لے کے لوگوں کو ڈرا دھمکا سکتے ہیں. اب چونکہ یہ خود بھی غلط کام کر رہے تھے, چاہے ڈکی بھائی تھے چاہے باقی لوگ تھے, بیٹنگ ایپس وغیرہ ظاہر پاکستان میں الیگل ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ جناب ہم 10 کروڑ کما چکے ہیں تو اگر ہم 1 کروڑ ان کو دے دیں اس میں کیا برائی ہے, لیکن وہ ظاہر جب وہ منہ کو خون لگ گیا, جب 1 کروڑ ان کو لگا یہ دے سکتے ہیں, انہوں نے زیادہ کی ڈیمانڈ کی. یہ لین دین جب بہت زیادہ پبلک ہوا تو پتہ چلا کہ جناب یہ تو اداروں کے نام پہ یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. وہاں سے جناب باقاعدہ طور پہ اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ اکراس دا کنٹری اس یہ جو ایک پورا سیل بن چکا ہے اور لوگوں کو ریلیف نہیں دیا جا رہا. میری آج دن میں 2-3 FIA کے NCCI کے لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ 70% جو کرائمز ہیں وہ فائنینشیل کرائمز ہیں, اور ہمارے پاس نہ کیپیسٹی ہے نہ مین پاور ہے. پورے ملک میں 24 کروڑ کی آبادی ہے, 600 ہمارے پاس لوگ ہیں, اور جیسے میں نے کہا شروع میں آپ کو بتایا کہ 1,26,000 لوگوں کی درخواستیں آ چکی ہیں فائنینشیل کرائمز کی, 1,26,000, جس میں ظاہر سائبر کرائم کی بھی ہے لیکن وہ کم ہے. تو اور ٹوٹل جو FIR درج ہوئی ہیں وہ 1,479 یعنی 1479 کہہ لیں. تو یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ FIA کی کیپیسٹی, آپ نے سائبر کرائم کو ایک دم NCCI بنا دیا, لیکن اس کے رولز ریگولیشن, اس کا ہیڈ کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, کیسے فنکشن کرے گا, کس کے پاس کیا پاورز ہوں گی, یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے. اور ان کے پاس یہ کیپیسٹی بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ سائبر کرائمز ریکوائرز اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکسپرٹیز, اور وہ سارا بالکل ایسی. تو یہ وہ چیز تھی جہاں سے انہوں نے اس کا ایک تو طاقتور اس کا حلقوں کا فائدہ اٹھایا. دوسرا, جب ان کو لگا کہ ہم نے ایسی مچھلیوں پہ ہاتھ ڈالا ہے کہ جہاں پہ وہ اگر جیسے میں نے کہا کہ وہ 20 اور 15 کروڑ کما چکے ہیں, تو اگر وہ 2-3-4 لے لیں تو اس کیا ہوا جب انہوں نے پکڑنا شروع کیا لوگوں کو تو جناب ایک سے ایک نام آتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں, تو انہوں نے پھر پیسے ان سے جب لینا شروع کیے, وہاں سے یہ چیز کھلی کہ جناب یہ تو بہت ہی بلیٹنٹ اور نیکڈ چیز چل رہی ہے. انہوں نے کہا اس کو روکنے کا بندوبست کیا جائے, ہمارا نام لے کر جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اینڈ سر ویری کوئکلی, جو 2 صاحب جن میں سے ایک عثمان صاحب بھی ہیں جن کی بیگم چلی گئی تھیں کورٹ بھی, اور ایک ایاز ہیں, اور ایاز صاحب ہیں, ان کی ابھی بھی شاید منظر عام پر نہیں آئے, لیٹس پٹ اٹ دس وے. کوئی خاص وجہ؟ اس کی وجہ بہت خاص ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل رات انہوں نے انٹیریئر منسٹری نے DG NCCI چینج وقار الدین صاحب کو چینج کر دیا ہے, اور کچھ اسلام آباد کے لیول پہ یہاں پہ ان کے معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر تھے. تو انہوں نے سوچا اگر اس معاملے کو مزید اگر عیاں کیا جائے, لاہور میں تو انہوں نے کر لیا, یہاں اس سے زیادہ گمبھیر تھا, تو انہوں نے کہا شاید بہت دور تک انگلیاں اٹھیں گی اور بہت لوگوں کے پردہ نشینوں کے اس میں نام آئیں گے, لہذا فی الحال اس چیز کو بڑا اسمارٹلی ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسمارٹلی میں اس طرح کہوں گا کہ وہ اپنی دانش میں سمجھتے ہیں ہم کو بہتر کام کر رہے ہیں تاکہ وہ شور کم ہو جائے, اس کے بعد ہم ان کے خلاف کوئی FIR کوئی ایسی چیز کر لیں گے. بہت بہت شکریہ ریاض صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.